नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल खलीलिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है और उसका एहसान है कि जिसने हमें उस नबी की उम्मत से पैदा किया कि जिसके लिए उसने सारी कायनात को पैदा किया। और फिर हम अल्लाह पाक की बारगाह में करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें मसलक हक़ और सुन्नत व जमात की पहचान अता फरमाई, उन लोगों की संगत जारी और दोस्ती अता फरमाई कि जो उसका जिक्र करते हैं, उसके महबूब का जिक्र करते हैं, उसके महबूब की आल का जिक्र करते हैं, उसके महबूब के असहाब का जिक्र करते हैं, उसकी महबूब की उम्मत के औलिया का जिक्र करते हैं। और फिर हम अल्लाह पाक की बारगाह में करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें अपनी ज़िंदगियों में एक मरतबा फिर माह मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशियाँ अता फरमाई और हमें ये तौफीक अता फरमाई कि आज के दिन हम जामे मस्जिद चिश्तिया में हाजिर हैं, जहाँ पर आज के दिन इंशाअल्लाह ताला आज हम गुफ्तगू करेंगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मीलाद पाक के हवाले से। सामीन मोहतरम, दोस्तान मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुक़द्दसा का ये मुक़द्दस महीना जो हम पे साया फिगर है, अगर आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश न होती तो यकीनन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने वजूद अता न किया होता और 1,24,000 अंबिया और रसूल का ये सिलसिला जो अल्लाह ने बनी नोए इंसान के लिए आसमान से ज़मीन पर उतारा, तो ये सिलसिला भी अल्लाह पाक कायम न फरमाते और ये जन्नत दोज़ख का तसव्वुर, यहाँ तक कि वो रब्बे करीम ये फरमाता है कि या महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपना तारुफ भी पेश न करता, मैं अपना तारुफ ही न करवाता। अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था, मैंने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो महबूब अपनी पहचान के लिए तुझे पैदा फरमा दिया और सारी कायनात मैंने तेरे लिए बना दी। खुद आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान, आका ने फरमाया कि सबसे पहले कायनात में अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया और फिर कायनात की हर शय को अल्लाह ने मेरे नूर से बनाया। तो सामीन मोहतरम, ये महीना बाकी 11 महीनों का सरदार है। जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस, आका अलैहिस्सलाम की हस्ती, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, कि आका की ज़ात बादस खुदा सबसे बुजुर्ग, सबसे मोहतरम, सबसे आली शान हस्ती। अगर कायनात में अल्लाह की ज़ात की बात है तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। तो आका अलैहिस्सलाम बनी नोए इंसान के सरदार तो है ही है। अगर सारी कायनात के लोग मिल जाएं तो सहाबा की जूतियों के खाद के बराबर नहीं हो सकते, और अगर सारे सहाबा मिल जाएं तो अंबिया की जूतियों के खाद के बराबर नहीं हो सकते, और सारे अंबिया की सिफात, सारे अंबिया की शानें जो अल्लाह ने हर नबी को अलग-अलग अता की, अगर उन सारी अंबिया की शानों को मजमूआ इकट्ठा कर लिया जाए तो वो शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल कुछ भी नहीं। जो अल्लाह ने आपको शानें अता की, आपके मुकाम को अल्लाह ने रिफ़तें अता की, आपके मुकाम को अल्लाह ने बुलंदियां अता की, इसलिए फरमाया अरफ़ाना लका ज़िक्र, महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। कायनात का किसी का जिक्र अल्लाह ने इतना उरूज अता नहीं किया
جتنا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کے مرتبے کو اللہ نے عروج عطا کی. معراج بھی اللہ کا آقا علیہ السلام کا عروج تھا. آقا کی پیدائش بھی باقی انبیاء سے بالکل جدا، آقا کی شانیں جدا، آقا کی محب اور محبوبیت کی شانیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی تمام انبیاء سے بالکل مختلف شانیں جدا. سامعین محترم، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی 12 تاریخ کو آقا نامدار احمد مختار حضرت عبداللہ کے نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے دست جگر، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف، اور اس کائنات میں آقا علیہ السلام کے تشریف لانے پر خود رب نے حکم دیا کہ جب میں تمہیں کوئی نعمت عطا کروں، جب میری طرف سے تمہیں کوئی فضل مل جائے، میری طرف سے تمہیں کوئی رحمت مل جائے، میری طرف سے تم پر کوئی کرم ہو جائے تو اس کا شکر ادا کیا کرو، خوشی منایا کرو، اظہار کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ یہ میرے رب کی مجھ پر رحمتیں ہیں، یہ میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں، یہ میرے رب کے مجھ پر فضل ہے. سامعین محترم، آئے روز ہم کوئی نہ کوئی جلسہ، کوئی نہ کوئی جلوس، کوئی نہ کوئی اجتماع، کوئی نہ کوئی محفل دیکھتے ہیں. کوئی محفل دنیا کی ہوتی ہے اور کہیں پہ محفل دین کی ہوتی ہے. دنیا کی اگر محفل ہو تو اس کے تقاضے، اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کے طریقے، اس میں بیٹھنے کے، اٹھنے کے، گفتگو کرنے کے اس کے اپنے طور طریقے. لیکن جب ہم کسی دینی روحانی مجلس میں آتے ہیں تو اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں منعقد کی گئی کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی اجتماع میں آتے ہیں، باوضو ہو کے آتے ہیں، سر کو ڈھانپ کے آتے ہیں، سراپا عز و نیاز بن کے آتے ہیں اور اپنے گناہوں کا تصور کر کے آتے ہیں کہ باری تعالیٰ بارگاہ کے ہی تھی، تو نے اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، اپنے پیارے بندوں کی یاد کے لیے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اتنی مخلوق میں سے تو نے مجھے چن لیا اپنے محبوب کے ذکر کے لیے. اس کے تقاضے ہی ہو رہے تو سراپا عز و نیاز بن کر بندہ اس محفل میں بیٹھتا ہے. تو جو جتنا سراپا عز و نیاز ہو کے بیٹھتا ہے، جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھتا ہے، نماز اس سے ملاقات کا ایک ذریعہ. تو جو جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اس کو اللہ پاک اتنا مقام عطا کرتا ہے، اس کی عبادت میں قبولیت کے درجے اور بلند ہو جاتے ہیں، اس کی نماز کی قبولیت کی گارنٹی بن جاتی ہے. اس کا اس انداز میں اللہ کے حضور نماز ادا کرتا ہے. آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں آقا کے غلام. تو دوستان محترم، اگر کوئی دنیاوی جلسہ ہو اس کے طور طریقے مزاج الگ ہیں، مگر جو جلسہ، جو اجتماع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد کیا جائے، جس میں آقا کی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں، آقا کی صورت کے تذکرے ہوتے ہیں، آقا کی زندگی کی باتیں ہوتی ہیں، آقا کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے. اور قربان جاؤں میں اپنے استاد محترم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے اپنے انداز میں کسی نہ کسی صورت میں کرتا ہے. کوئی سیرت مصطفیٰ کا جلسہ منعقد کر کے آقا علیہ السلام کی ولادت کی بات کرتا ہے، کوئی سورت مصطفیٰ کی بات کر کے آقا علیہ السلام کی ولادت کی بات کرتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ سیرت بعد میں آئی ہے، حضور کی صورت اللہ نے پہلے آئی. اگر آقا علیہ السلام کی ولادت ہی نہ ہوتی، آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف ہی نہ لائے ہوتے تو سیرت کیسے ہوتی؟ آقا علیہ السلام کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، زندگی کے معاملات کرنا ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ پاک نے فرما دیا، جو ہمارے لیے اس نے اسوہ حسنہ بنا دیا کہ محبوب کی زندگی اس کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، یہی صراط مستقیم، یہی میری بارگاہ تک پہنچنے کا طریقہ ہے. اور اگر تم میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہو تو یقیناً تمہیں بارگاہ خدا کی حاضری بھی نصیب ہوگی اور بارگاہ خدا کا قرب بھی نصیب ہوگی. سامعین محترم، جس جلسے،
جس جلوس، جس تقریب، جس اجتماع اور جس محفل کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہو جائے، تو یقیناً ایسی محافل، ایسے اجتماع وہ بارگاہ خدا میں بھی مقبول ہوتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے ایسے لوگوں کی سنگت عطا کی، ایسے لوگوں کی معیت اور یاری اور دوستی عطا کی، سنگت عطا کی، رفاقت عطا کی، کہ جو تیرا بھی ذکر کرتے ہیں، تیرے محبوب کا بھی ذکر کرتے ہیں، پھر تیرے محبوب کا ذکر کرنے کے بعد تیرے محبوب کی یاد کا ذکر کرتے ہیں، تیرے محبوب کی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مسلک حق کا اہل سنت و جماعت، استاد محترم، جہاں پہ ہم اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، پھر اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے امام الانبیاء کو امتی بنایا، وہاں پہ ہم کروڑ مرتبہ انگنت مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے پہچان عطا کی، تو اس مسلک کی پہچان عطا کہ جس پر چلنے والے کی انشاءاللہ بخشش کی گارنٹی، کیونکہ وہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بھروسے پر، اعمال کے بل بوتے پر ناز کرتا ہوا، فخر کرتا ہوا، گھمنڈ کرتا ہوا کہ میرے پاس تو اتنے اعمال کے ڈھیر، کل قیامت کے دن نہ جانے جہنم اس کا مقدر بنے، لیکن جو حضور کا غلام اس عقیدے کا مالک ہوگا کہ یا رسول اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے اس قابل نہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے تو یقیناً ہماری شفاعت ممکن ہے۔ تو یقیناً یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ مسلک ہے کہ جس کو اللہ نے راہ ہدایت عطا کی۔ اگر ہم افراد و تفریق میں جاتے ہیں، کوئی حضور کی آل کا ذکر کرتا ہے، حضور کے صحابہ کا ذکر نہیں کرتا، کوئی حضور کی صحابہ کا ذکر کرتا ہے، حضور کی آل کا ذکر نہیں کرتا۔ سامعین محترم، حضور کے گھر والے ہوں، حضور کے در والے ہوں، ان کا ذکر کرنے سے آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور جب آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو جس محفل کی، جس اجتماع کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف ہو جائے، یقیناً وہ محفل، وہ اجتماع، وہ جلسہ، وہ جلوس، وہ اجتماع بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوتا ہے۔ اور دوستان محترم، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان سے پیار کرتا ہے، اللہ پاک ان سے پیار کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، جن بندوں کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ ان بندوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے مقام ابراہیم، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مقام ابراہیم میں نماز ادا کرو۔ ہماری تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر میرے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے ساتھ نسبت ہو گئی، تھا تو وہ پتھر، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے اس کو نسبت ملی تو اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب مقام ابراہیم کو مصلی بنا، سجدہ گاہ بنا لو۔ یہاں پر بڑے عقیدے کی بھی وضاحت ہے۔ جب ہم کسی اللہ کے ولی کو جھک کے ملتے ہیں، ادب سے ملتے ہیں، تعظیماً ملتے ہیں، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، کچھ لوگ انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں سجدہ تو صرف خدا کو روا ہے۔ سامعین محترم، میں پھر اپنے استاد محترم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سجدے کی شرائط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بندہ باوضو، ارادہ بھی یہ ہو اور سمت قبلہ بھی ہو، اور پھر عبادت کی حالت میں ہو۔ جب یہ شرائط پوری کرے گا تو وہ سجدہ ہوگا، وگرنہ گھر کے اندر کتنی مرتبہ آپ اس انداز میں الٹے بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں کہ بچہ آپ کی پشت پہ ہوتا ہے، تو کیا وہ سجدہ کہلائے گا؟ نہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے جن کی نسبت خدا سے جڑ جاتی ہے، جن کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ انہیں مقام عطا کرتا ہے، مقام قرب عطا کرتا ہے، انہیں اپنا ولی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، اپنا مقرب بناتا ہے، ان کا شمار صالحین میں کرتا ہے، متقین میں کرتا ہے، اپنے پیارے بندوں میں کرتا ہے۔ جب اللہ ان کو وہ اعزاز عطا کرتا ہے، مرتبہ مقام عطا کرتا ہے، تو ہم ان کے ہاتھوں میں بوسہ دیتے ہیں۔ اولاد اپنے والدین کے ہاتھ میں بوسہ دیتی ہے، شاگرد اپنے استاد کے ہاتھ میں بوسہ دیتا ہے،
مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں بوسہ دیتا ہے، اور اگر انتہائی عاجزی کا کوئی اظہار کرنے والا ہو تو مرید اپنے شیخ کے قدموں کو بھی بوسہ دیتا ہے۔ یہاں تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں جس پتھر پر میرے محبوب کے قدم لگ گئے ہیں، میرے محبوب بندے حضرت ابراہیم کے قدم لگ گئے ہیں، وہاں تم اپنی جبین کو ٹیک دو، وہاں سجدہ کرو۔ باری تعالیٰ پتھر پہ سجدہ، بے جان کی، ہاں فرمایا کہ تھا تو پتھر، بے جان تھا، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں تھا، مگر اس کی نسبت کیونکہ میرے محبوب کے بندوں کے قدموں سے ہو گئی، تو اب اس کو اللہ نے شان عطا کر دی اور فرمایا کہ اس کو سجدہ گاہ بنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ساتھ یہ دعا مانگتے تھے کہ باری تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے، باری تعالیٰ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو ہمیں مزدوری عطا فرما۔ کیا مزدوری عطا فرما؟ وہ نبی آخر الزمان باری تعالیٰ جس کے لیے تو نے ہمیں بھی زندگی عطا کی، جس کے وسیلے سے تو نے ہمارے سروں پر بھی تاج نبوت عطا کیا، باری تعالیٰ ہماری یہ دعا ہے کہ تو اسے ہماری ذریت سے پیدا فرما، ہماری اولاد سے عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ اور دوستان محترم، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ فرماتے ہیں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں صرف اسی پتھر کے اوپر لگے تھے؟ ساری زندگی کسی اور جگہ پر جو آپ کے پاؤں کے نشان محفوظ نہیں ہے، مگر آپ کے پاؤں کے نشان صرف کسی پتھر میں کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ جہاں پر یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں سے نسبت پا جانے کے بعد مقام پا گیا، وہیں پہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آقا کی میلاد کی دعا کی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے نشان پاؤں کے نقش کیوں ہو گئے؟ کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں تعمیر کعبہ کی مزدوری مانگی۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کیا مانگتا ہے؟ مانگا تو آقا علیہ السلام کی اپنے خاندان اور اپنی ذریت کی پیدائش کا۔ باری تعالیٰ وہ کائنات کا سردار جس کے ہم بھی پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جن کی نبوت کے ڈنکے بجاتے گئے تمام انبیاء کرام، 1,24,000 انبیاء رسول کا جو سلسلہ انہیں قائم فرمایا، وہ ایک ہی اعلان کرتے گئے ہم تو پیغمبر ہیں، ہم تو میسیج دینے والے ہیں، ہم تو پیغام پہنچانے والے ہیں، اصل صاحب صدر تو بعد میں آنے والا ہے، جس کو اللہ نے صدارت عطا کی، جس کو اللہ نے کائنات کا دولہا بنایا ہے، جس کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے، جس کو اللہ نے مقام محمود عطا کیا ہے، جس کو اللہ لواء الحمد عطا کرے گا، اور جس کو کل قیامت کے دن اللہ شفاعت کبریٰ کا حق ادا کرے گا۔ سامعین محترم، وہ انبیاء اور رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے رہے کہ باری تعالیٰ اس نبی کا جب اس انداز میں تذکرہ مقام سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جن کے صدقے قبول ہو، جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ زمین پر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں مگر توبہ قبول نہیں۔ پھر جب آقا علیہ السلام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو وہ توبہ قبول ہوئی، تو اللہ پاک نے پوچھا اے آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری بارگاہ میں پیش کیا؟ تو فرمایا کہ جب میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تھا باری تعالیٰ تو عرش کے پایوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا یہ محمد کی ہستی وہ ہستی ہے جو اللہ کو بڑی مقدم اور بڑی مختصر بڑی پیاری ہے، اسی کا وسیلہ بارگاہ خدا میں کام آئے گا۔ میں نے اسی ہستی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا اور میری دعا کو اللہ پاک نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ تو سامعین محترم، حرم پاک کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر بے شمار نشانیاں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہی نشانیاں، عقل مندوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، اہل بصیرت کے لیے، اہل بصارت کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، کعبۃ اللہ میں بے شمار نشانیاں ہیں، مگر جیسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، 5 وقت کی نماز، مگر عصر کی نماز کی اہمیت سب سے زیادہ بتا کہ خاص طور پر عصر کی نماز کا خیال
काबतुल्लाह के अंदर और भी निशानियां हैं अल्लाह की, मगर मकाम इब्राहिम का अंदाज और उसकी अहमियत जुदा है, इसलिए कि वो पत्थर जिसको निस्बत हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन से, जिसको कदर व मंजिलत मिली, जिसको शान मिली, जिसको इज़्ज़त शरफ मिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों को छूने से, और ये वो मुकाम और ये वो जगह है कि जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आका के मीलाद की दुआ की। तो जिस जिस चीज़ को निस्बत अल्लाह के नेक बंदों से हो जाती है उसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। कुत्ता तो कुत्ता ही था, मगर असहाबे कहफ का कुत्ता बना तो उसका जिक्र कुरान में आ गया। अब दोस्ताने मोहतरम, शहर मक्का जहाँ पे काबतुल्लाह, जहाँ पे आबे ज़मज़म, अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब ये तेरी जाए पैदाइश है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब मैं इस शहर की कसम नहीं खाता, मैं कसमों से पाक हूँ, मैं इस शहर की कसम नहीं खाता, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सिर्फ कसम खाता हूँ तो इसलिए कि वो तेरी जाए पैदाइश भी है, तेरा मस्कन भी, आबे ज़मज़म भी वही है, उसकी कसम नहीं उठाई, काबतुल्लाह भी वही है, उसकी कसम नहीं उठाई, मगर महबूब क्योंकि तेरी जाए पैदाइश है, तेरे रहने की जगह है, तेरा मस्कन है, तेरा शहर है, तो मैं कसमें उठाने से पाक हूँ, मगर तेरी निस्बत की वजह से मक्का तो मुकर्रमा को अल्लाह पाक ने इज्जत अता फरमाई, उसको कसम